अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ज़कात और उसके अहकाम व मसाइल ये प्रोग्राम लेकर डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। और हमारी खुशकिस्मती है नाज़रीन किराम कि आज एक दफ़ा फिर हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं आलिम इस्लाम की मारूफ दीनी शख्सियत मौलाना हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब, और हमें रहनुमाई दे रहे हैं गुज़श्ता दो प्रोग्रामों से ज़कात और उसके अहम मसाइल के हवाले से। तो जहां नाज़रीन किराम गुज़श्ता प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला रुका था, आज हम गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करते हैं। ज़कात के फ़वाइद पर बात हो रही थी। ज़कात माल की पाकीज़गी का बायस बनती है, अखलाक की पाकीज़गी का बायस बनती है, गुनाहों से पाकीज़गी का बायस बनती है, और इसके अलावा इसके अंदर ज़ाहिरी और मानवी बहुत सारी बरकतें पोशीदा हैं। यही गुफ्तगू नाज़रीन किराम जारी थी और यहीं से हम आगाज़ करते हैं। हाफ़िज़ साहब, आप ज़कात के हवाले से मुख्तलिफ बातें हमें इरशाद फरमा रहे थे, बहुत मुफीद गुफ्तगू आपने हमें अता फरमाई। तो आज हम वहीं से आगाज़ करते हैं कि ज़ाहिरी और मानवी जो बरकतें हैं ज़कात की, उस हवाले से आप फिर से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता गुफ्तगू में ये बात हो रही थी कि ज़कात के बहुत से फ़वाइद हैं, जिसकी वजाहत आप हमारे डॉक्टर साहब ने अभी दोबारा नाज़रीन किराम के सामने फरमा दी है। इसकी मानवी बरकतों के बारे में ख़ुद कुरान करीम में भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में अल्लाह ताला ने इशारे फरमाए हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने एक जगह फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदाक़ात। ये अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदाक़ात को बढ़ाता है। अब देखने में तो बज़ाहिर सूद से रकम में इजाफा होता है। सही। एक शख्स किसी को 1 लाख रुपया सूद पर कर्ज देता है तो वो उससे 1,10,000 या 20,000 वसूल करता है। बज़ाहिर माल बढ़ रहा है। बज़ाहिर माल बढ़ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला सूद को मिटाता है। इसका मतलब ये है कि बिल आखिर सूद ऐसी चीज़ है कि ये सब कुछ तबाह बर्बाद कर देता है। समझे, सूद की नहुसत ऐसी है। समझे, तो आदमी बज़ाहिर बढ़ता फूलता नजर आता है, लेकिन बिल आखिर उस पर ऐसा जवाल आता है कि उसका सब कुछ तबाह बर्बाद हो देता है। और अगर दुनिया में इस जवाल से बच भी जाए तो आखिरत में तो बहरहाल अल्लाह ताला के अज़ाब से नहीं बच सकता। यानी इंतहा उसकी जवाल और तबाही बर्बादी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और सदक़ात के बारे में अल्लाह ताला खुद वज़ाहत फरमा रहा है कि ये हम बढ़ाते हैं उसको, अब बढ़ाते हैं। इसी तरीके से एक और आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। ये उन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल कमसले हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा। तो उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना होता है, उस एक दाने से 7 बालियां निकल आती हैं और हर बाली में 100 दाना होता है। कुल्ले सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, यानी एक दाने से पौधा होगा, पौधे के ऊपर 7 बालियां लगी, हर बाली में 100 दाने होंगे। और फिर अल्लाह फरमाता है वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है इससे भी ज्यादा कर देता है। यानी 700 गुना की भी कोई लिमिट नहीं है कि 700 गुना ही है। अल्लाह ताला चाहेगा तो इससे भी ज्यादा इजाफा फरमा देता है। और इस तरीके से एक हदीस में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक शख्स एक खजूर भी हलाल माल से खर्च करता है, सदका करता है, ये शर्त है लेकिन हलाल माल की, क्योंकि हराम कमा के और अल्लाह के राह में खर्च करेगा तो अल्लाह के यहाँ उसकी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि उसने पहली चीज़ की परवाह नहीं की, तो अब दूसरे बात पर अमल कर रहा है, अल्लाह की राह में दे रहा है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। असल बुनियादी चीज़ पहले यह है कि इंसान हलाल तरीके से कमाई करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर हलाल की कमाई से
ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح تمہارا ایک شخص اپنے اونٹ کے بچے کو یا گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، سبحان تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کھجور کی نشو و نما کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور ایک پہاڑ یا اس سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا یعنی اجر و ثواب ایک کھجور کا جو حلال کمائی سے اللہ کے راہ میں خرچ کی گئی ہو، اتنی اس کی برکت ہوتی ہے، سمجھے؟ تو ان آیات و حدیث سے بات واضح ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ انسان کے مال میں یقیناً برکت کا باعث ہے۔ جزاکم اللہ، آپ سب بہت مفید آپ باتیں بتا رہے ہیں۔ تو آپ ایک مثال بتانے لگے تھے گزشتہ پروگرام میں، ظاہری برکت کی کوئی مثال کہ حدیث کا کوئی حوالہ دے رہے تھے آپ۔ حدیث میں ایک واقعہ بڑا عجیب آتا ہے ظاہری برکت کا۔ ایک شخص جنگل بیابان میں جا رہا تھا تو اس میں آسمانوں سے ایک آواز سنی کہ عشق حدیقت فلان، کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر۔ تو بادل کا ایک ٹکڑا ان بدلیوں میں سے الگ ہوا اور اس نے ایک پتھریلی زمین پر بارش برسائی، اور وہ پتھریلی زمین پر جب بارش برسی تو وہ پانی نالیوں سے ایک مخصوص نالی میں جمع ہو کر ایک نالی میں ایک طرف کو جانے لگا۔ اس کو تجسس ہوا کہ یہ دیکھوں یہ پانی کہاں جا رہا ہے، کس کی کھیتی سیراب ہو رہی ہے۔ تو وہ اس بہتے ہوئے نالی کے پانی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ آگے جا کر اس نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے بیلچے سے اس پانی کو اپنے باغ کے اندر منتقل کر رہا ہے، اپنے باغ کو سیراب کر رہا ہے۔ اس نے اس باغبان سے پوچھا کہ تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تیرے لیے بادل کو بارش برسانے کا حکم دیا، اور یہ اس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پانی تیرے اس کھیت میں آ رہا ہے، تو تیرا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ تو اس نے کہا تو تو نووارد ہے، مسافر ہے، نام پوچھ کے کیا کرے گا؟ نام کاغذ نہیں پوچھ رہا ہے۔ اس نے بتلایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے اس طرح نام جا رہا تھا تو میں نے نام سنا تھا کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر، تو نے جو اپنا نام بتلایا ہے یہ وہی نام ہے جو میں نے سنا تھا۔ تو تیرا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھ پر اتنا مہربان ہوا کہ تیرے باغ کو سیراب کرنے کے لیے اللہ نے بادل کو حکم دے دیا، سمجھے؟ تو اس نے کہا کہ میری جتنی بھی پیداوار اور کمائی ہوتی ہے اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں۔ اچھا جی۔ ایک حصہ تو میں اپنے اور اپنے بال بچوں کے اخراجات کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ اسی باغ پر صرف کرنے کے لیے، آئندہ پیداوار کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں ضرورت مند معاشرے کے جو ضرورت مند افراد ہیں ان پر تقسیم کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ واقعی میں طرح یہی عمل معلوم ہوتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اگر مال و دولت سے نوازے تو سب سے پہلے تو ظاہر بات ہے اس کے اہل و عیال ہی ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے، سمجھے، کہ ابدا بمن تعول، کہ جو تمہارے اہل و عیال ہیں جن کی حالت کے تم ذمہ دار ہو ان کی ضروریات سب سے پہلے پوری کرو۔ صحیح۔ تو وہ اس کو سب سے پہلے تو اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنی چاہیے، اور پھر اس میں سے معاشرے کے جو ضرورت مند افراد ہیں ان پر بھی خرچ کرنی چاہیے، اور اپنے کمائی کے لیے بھی ظاہر بات ہے اس کا سلسلہ تبھی جاری رہے گا کہ اس کے لیے بھی رقم رکھے۔ تو یہ اس نے ایک مثالی نمونہ پیش کیا دنیا کے لیے کہ اس طرح انسان اللہ کے حکم پر بھی عمل کر سکتا ہے اور اپنی ضروریات بھی آسانی کے ساتھ فراہم کر سکتا ہے، اور اپنے کاروبار کو بھی جو بھی اس کا کاروبار ہو اس کو جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک بہترین نمونہ ہے سب مسلمانوں کے لیے۔ درست۔ اچھا آپ صاحب، یہ مثال بڑی مؤثر ہے اور پرکشش ہے اور اس سے بڑی ترغیب ملتی ہے، اور یہ واقعہ حدیث میں موجود ہے؟ ہاں، یہ صحیح مسلم میں واقع ہے۔ صحیح مسلم میں واقع ہے۔ اچھا، کیا اس کا کوئی تعین کیا جا سکتا ہے اس واقعے کا کہ یہ بعثت نبوی کے بعد کا ہے یا بعثت نہیں، یہ پہلے زمانے کا کوئی واقعہ ہے، پہلے کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس لیے میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اگر یہ بعثت نبوی کے بعد ہے
تو پھر وہ 2.5% والا حساب جو ہے اور تیسرا حصہ نہیں، یہ تو پھر پہلے شرح میں فرق ہو جائے گا. وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ دوسرا یہ ہے نا 2.5% کی جو شرح ہے وہ تو لازمی ہے. ہاں اس کے زائد جتنا مرضی دے سکتا اس ہے. کا یہ مطلب نہیں کہ آپ زائد خرچ نہیں کر سکتے. لیکن اس میں آپ سب یہ تو کرنا پڑے گا نا کہ جو لازمی حصہ ہے 2.5%، وہ تو 2.5% کی شرح سے وہ تو کیلکولیٹ کر کے نکالنا لازمی ہے، اور اس کے علاوہ زائد جتنا مرضی آپ دینا چاہیں. لیکن اس کو وہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے بھی کیلکولیٹ کر کے وہ 2.5% اور مزید جتنا مرضی کرنا چاہے وہ دے سکتا ہے. اب سب بڑی مفید گفتگو چل رہی ہے اور یہاں ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا ہے. ناظرین کرام، مولانا حافظ صلاح الدین یوسف معروف علمی شخصیت اور مفسر قرآن بہت اہم رہنمائی زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں دے رہے ہیں، اور پروگرام کا وقت ابھی جاری ہے. یہاں ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے اور امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. حاضر ہوتے ہیں کچھ ہی دیر بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ناظرین کرام، مولانا حافظ صلاح الدین یوسف معروف عالمی دینی شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم گزشتہ کئی پروگرامات سے ان سے استفادہ کر رہے ہیں، اور جہاں وقفے سے قبل بات رکی تھی وہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حافظ صاحب، آپ نے بہت ساری معنوی اور ظاہری برکتوں کی بات کی زکوٰۃ کے حوالے سے. علاوہ ازیں بھی جو زکوٰۃ کے فضائل ہیں اسلام میں، ان کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے. احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں. ایک حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کا کلام نقل فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتا ہے انفق علیک، کہ اے بندے تو خرچ کر، یعنی میرے مطابق. ایک تو خرچ کرنا یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے من مانے طریقے سے فضول خرچی نہیں کر. انفق کا مطلب یہ ہے یعنی میری پسندیدہ راہوں پر خرچ کر، صحیح، میرے حکموں کے مطابق خرچ کر. تو انفق علیہ، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی میں اس کو تجھے بدلہ دیتا رہوں گا. اپنے خزانہ غیب سے میں تجھے مال مہیا کرتا رہوں گا. یعنی تم نے جو مال دینا ہے وہ تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی دینا ہے. دیکھیں، جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، وہ یہ بڑا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ کون سا مال کس میں سے دینا ہے. اسی مال میں سے دینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. مما رزقناہم ینفقون، کہ جو اللہ نے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرنا ہے. لیکن اس کی عطا اور اس کا فضل اتنا ہے کہ اس کے باوجود کہ اسی کے مال میں سے خرچ کیا ہے وہ مزید عطا فرماتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض حسن سے بھی تعبیر فرمایا. سبحان اللہ. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. اب اللہ تعالیٰ محتاج تو نہیں ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرض حسن کی تعبیر اختیار فرمائی ہے کہ یہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو گویا تم مجھے قرض حسن دے رہے ہو. اور قرض حسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واپسی کرنے والا اچھے انداز سے واپس لوٹا ہے. وہ اندازہ فرمائیں اللہ کے احسان کی کیا کیفیت ہے اور کیا درجہ ہے کہ اسی کا عطا فرمایا ہوا مال، اور وہ اسی کے راہ میں اگر خرچ کر دیا جائے تو اس کو پھر بھی وہ قرض حسن کے طور پر تعبیر فرماتا ہے اور اس کی واپسی کا وعدہ کرتا ہے. قرض حسن کا مطلب یہی ہے کہ میں تجھے اس سے بہتر صلہ دوں گا، اسی لیے اس کو قرض حسن کے لفظ تعبیر فرمایا ہے. اس طریقے سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفقی ولا تحصی، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر اور اس کو گن گن کر جمع کر کر کے اپنے پاس مت رکھ. فیحصی اللہ علیک، اگر تو اس طرح گن گن کر رکھے گی تو اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن گن کر ہی دے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ سب کہ انفقی ولا تحصی کہ خرچ کرو اور خرچ کرتے وقت یہ نہ دیکھو کہ کتنا خرچ کیا ہے، بغیر حساب کے خرچ کرتے رہو. لیکن ہر شخص تو اس طرح نہیں کر سکتا. نہیں، یہ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خرچ کرنے میں وہ مفہوم بھی ان الفاظ میں آ سکتا ہے. ولا تحصی کا مطلب تو گن گن کر خرچ مت کر، بے حساب خرچ کر، اللہ تعالیٰ تجھے بے حساب عطا فرمائے. تو اس کے ولا تحصی میں دونوں مفہوم آ سکتے ہیں کہ گن گن کر اپنے پاس جمع نہ رکھ، یا گن گن کر خرچ مت کر. اس کے دونوں مفہوم نکل سکتے ہیں. سمجھے؟ ولا تعی فیعی اللہ علیہ،
اور اس کو مزید وضاحت آ گئی نا کہ اس کو جمع کر کے نہ رکھے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تیرے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرمائے گا. سمجھے؟ ارزقی مستطاعت، جتنی تیرے اندر توفیق ہے، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اپنے طاقت کے مطابق خوب خرچ کر اللہ کی راہ میں. ارزقی کا مطلب یہ ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دریغ مت کر، ہاں کھلے دل سے خرچ کر. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے خرچ کرنے کی. یعنی اس میں نفلی صدقات بھی ہیں، اس میں فرض زکات. اصل میں صدقہ کا لفظ جو ہے نا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے صحیح. عربی زبان میں. صدقات واجبہ اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور جو زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ انسان کرتا ہے وہ صدقات نافلہ کہلاتے ہیں. اور مطلق لفظ صدقہ قرآن حدیث میں استعمال ہوا ہے. سیاق سباق کے اعتبار سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں اس سے مراد صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ ہے یا صدقہ نافلہ عام نفلی صدقہ ہے. سمجھے؟ لیکن مطلق صدقے کا لفظ قرآن حدیث میں استعمال ہوتا ہے. سمجھے؟ سیاق سباق سے تو تعین ہو جاتا ہے کہ یہاں مراد زکوٰۃ ہے یا عام صدقہ ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے تو اس کو اس کا بہترین بدل عطا فرما. سبحان اللہ. اللہم اعط منفقا ہاں خلفا. سمجھے؟ اللہم اعط منفقا خلفا، اس کو اس کا بہترین بدلہ تو عطا فرما. سبحان اللہ. اور دوسرا فرشتہ یعنی جو کہتا خرچ ہے کرتا ہے اس کو بہترین بدلہ عطا فرما. یہ فرشتہ دعا کرتا ہے. فرشتہ دعا کرتا ہے. اللہ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا. اللہ. یا اللہ جو شخص تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے، برباد کر دے. اللہ. تو یہ تو گویا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. یعنی مستقل ایک پروسیس ہے، آن گوئنگ پروسیس، جس میں اللہ یعنی تعالیٰ یہ روزانہ فرشتوں کی طرف سے یہ دعا بھی ہوتی ہے اور بد دعا بھی ہوتی ہے. خرچ کرنے والوں کے لیے دعا ہوتی ہے اور نہ خرچ کرنے والوں کے لیے بد دعا. سمجھے؟ یہ مستقل ایک سلسلہ ہے. اسی طریقے سے ایک واقعہ آتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کہ وہ بکری تم نے جو ذبح کرنی تھی کر دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم نے تو کر کے اس کو تقسیم بھی کر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا اس میں سے کچھ حصہ رکھا ہے؟ کہ ہاں صرف ایک شانہ جس کو ہم آج کل شاید دستی کہتے ہیں، دستی وہ صرف باقی ہے گھر میں، یعنی اگلی ٹانگ کا گوشت. جی ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقیہ کلھا الا کتفھا، یعنی باقی جو خرچ اللہ کی راہ میں تم نے خرچ کر دیا نا باقی تو وہ ہے. اللہ. اور جو تم نے اپنے گھر میں کھانے کے لیے شانہ رکھا ہے وہ باقی نہیں ہے، باقی وہ ہے جو سب کے سب تم نے تقسیم کر دیا ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جتنا انسان خرچ کرتا ہے وہ باقی رہتا ہے. یعنی جو اپنے پاس ما عند اللہ ہے باق، جو تم خرچ کرتے ہو تو ختم ہو جاتا ہے. ما عند اللہ ہے باق، اور جو اللہ کے پاس تم بھیجو گے وہ باقی رہے گا. سبحان اللہ. ہاں صلہ تو اس کا ملنا ہے. انسان دنیا میں کھاتا ہے تو وہ بھی ختم، پہنتا ہے تو وہ بھی ختم، اور باقی رہنے والی چیز تو وہی ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی. سبحان اللہ. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ظل المؤمن صدقته یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن یہ صدقہ اس کے لیے سایہ کا کام کرے. سبحان اللہ. سائبان بن جائے گا وہ دنیا میں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور اس طریقے سے رسول اللہ نے 3 چیزیں ایک حدیث میں بیان فرمائی کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. ایک چیز تو یہ ما نقصت صدقۃ من مال. سمجھے؟ اور دوسری بات فرمائی وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ انسان اگر لوگوں کو معاف کرنے کو اپنا شعار بنا لے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم اگر معاف کر دیں گے تو یہ ہماری کمزوری پر محمول ہوگا، ہماری لوگ عزت نہیں کریں گے. تو ہم
عزت کروانے کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم سخت رویہ اختیار ہماری کریں، ناک نہیں رہے گی، یا ہم سخت رویہ اختیار کریں، کسی کو معاف نہ کریں بلکہ بدلہ لیں، سمجھے؟ بدلہ دیے بغیر ہماری عزت نہیں، ہماری ناک کٹ جائے گی، خاندان میں ہماری عزت نہیں رہے گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ معافی کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں ہی اضافہ فرماتا ہے، یعنی معافی سے یعنی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ معاف کرنے سے ناک کٹ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عزت باقی بچتی ہے، عزت میں اضافہ ہوتا ہے، عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اور اللہ۔ تیسری بات فرمائی وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تواضع اختیار کرنا، تواضع کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے عاجزی، خاکساری، فروتنی، یعنی تکبر کے بجائے انسانوں کے سامنے نرم رویہ اختیار کرنا، عاجز بن کر رہنا، خاکسار بن کر رہنا۔ صحیح۔ اس کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح عاجزی کا لوگوں کے سامنے اظہار کریں گے تو اس میں بھی ہماری بے عزتی ہوگی، سمجھے؟ ہماری عزت نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے معیارات ہیں۔ یہ ہمارے اپنی سوچ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی خاطر، کسی اور وجہ سے نہیں، کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو تکبر کے مقابلے میں تواضع پسند ہے۔ تکبر کو تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، اللہ اکبر، کہ کسی شخص کے دل میں اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں وہ داخل جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہوگا۔ اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا الکبریاء ردائی، کہ بڑائی جو ہے یہ میری چادر ہے، جو اس کو مجھ سے چھینے گا، خود بڑا ہونے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری طور پر جو معاملات ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ مالیات کے حوالے سے ہو یا ہمارے معاشرتی تعلقات کے حوالے سے ہوں یا پھر علاوہ ازیں جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں اجتماعی اور انفرادی، اس میں ظاہری جو کچھ بھی نظر آ رہا ہو اس پہ نگاہ نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ملحوظ رکھیں گے تو ایک نیا رویہ ڈیولپ ہوگا، ایک نیا رویہ پیدا ہوگا کہ جیسے صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے۔ آپ سب بڑی مفید گفتگو ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ عہدہ و منصب، بڑا اونچا عہدہ و منصب عطا کر دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ مال و دولت کے اعتبار سے نمایاں مقام عطا کر دیتا ہے، کسی کو کسی اور کی حیثیت سے بڑا کر دیتا ہے، لیکن وہ اپنی بڑائی نہیں جتلاتا، اس کو تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ ہم سب گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی، لیکن آج کے پروگرام میں ہم مزید گفتگو جاری نہیں رکھ سکیں گے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں بھی آپ سے ہمیں استفادے کا موقع ملے۔ ناظرین کرام، مولانا حافظ صلاح الدین یوسف، معروف عالمی دینی شخصیت اور مفسر قرآن ہمارے ساتھ ہیں، اور زکوٰۃ کے احکام و مسائل اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ مزید مفید رہنمائی حافظ صاحب سے لیتے رہیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔